बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ दुनिया से चली गई, मगर मेरे 4 भाई और 2 बहनें थीं जो मुझसे छोटी थी और मैं सबसे बड़ी थी। मेरा नाम सवेरा था। मेरे बाबा दिन रात कमाई करने के नित नए तरीके तलाश करते रहते, मगर जो भी काम शुरू करते वो ख़राब हो जाता। यहाँ तक के हालात बहुत ही बुरे हो गए। फिर मेरी माँ का सोना रह गया। मेरी माँ ने जाते हुए कहा था कि ये मेरा है, मगर बाबा ने मेरी एक बात ना मानी। सोना बेचकर बहुत सारा माल ले लिया। इन्होंने मेकअप की दुकान बना ली, मगर मुझे पता था कि इस दफ़े भी दुकान नहीं चलेगी। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। बाबा ने कहा FA तक ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते ज़्यादा आते हैं। भाई मेरे सारे ही छोटे थे, उनका ख्याल भी करती, घर के काम भी करती। 2 बहनें समझदार थीं, वो भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। मुझे ये सब करने में कोई मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती। मेरे बाबा की मेकअप की दुकान थी। जो भी लड़की 10,000 के मेकअप का पैकेज बनवा कर ले जाती, 3 दिन के अंदर अंदर उसका रिश्ता पक्का हो जाता। ये बात सुनकर मैं बुरी तरह हंसी और मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो वो मेरे पापा से 30,000 से ज़्यादा का मेकअप ख़रीद कर गई थी और 3 दिन बाद उसका रिश्ता आ गया। हमने कहा कि ये बात इत्तेफाक से हुई होगी, मगर उसके घर वालों का कहना था। हम उम्मीद छोड़ के बैठे थे, क्योंकि हमारी बेटी का वज़न बहुत ज़्यादा था। नए नक्श भी दबे दबे थे और सारे ख़ानदान वालों ने रिश्ते से मना कर दिया था। इसके अलावा 14 से 15 लोग इनकार कर चुके थे, लेकिन जैसे ही इसने ये मेकअप इस्तेमाल किया, इसका रिश्ता हो गया। फिर इस तरह 2-3 दफ़े और हुआ तो ये बात मशहूर हो गई। जहालत की कोई हद नहीं होती। जाहिल लोगों के लिए छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। 3 से 4 साल के अंदर ये बात इतनी मशहूर हो गई कि अब दूसरे शहर से भी मेरे बाबा की दुकान से औरतें मिलती। मगर एक बात अजीब थी, मेरे बाबा मेकअप ख़रीदने से पहले 1 घंटे तक उनसे जाने क्या मगजमारी करते रहते। उसके बाद वो 10 से 15 हज़ार के करीब का मेकअप ले जाती। शर्त थी कि कम से कम भी 10,000 रुपये का मेकअप ख़रीद कर ले जाया जाए। हमारे घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें आने लगीं। हालात अच्छे हो गए। बाबा ने जितना सोना सामान बेचकर ख़रीदा था, उतना ही सोना दोबारा बनाकर मेरे पास रखवा दिया और कहा कि ये तुम्हारी अमानत थी। इसके अलावा हमारे घर में फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें, दौलत की रेल पेल हो गई। सारा मोहल्ला हम पर शक करने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि इनकी नीयत अच्छी होती है, वो दुआएं देता है मेकअप के साथ, क्योंकि इसकी अपनी बेटियां हैं। कुछ लोग कहते ये कोई जादू टोना करता है, मगर जो भी करता है यही हो रहा है। मुझे यकीन था ये सब बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर ये सच होता तो सबसे पहले मेरी शादी हो चुकी होती। मेरी शादी करने की उम्र निकली जा रही थी। बाबा को कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मैंने मुझे भी अपनी दुकान से मेकअप ला दें, मेरी चीज़ें ख़त्म हैं। वैसे तो मैं अपने चेहरे को साफ़ रखने के लिए कुछ रूटीन की चीज़ें इस्तेमाल करती थी, मगर ज़्यादा मेकअप करने का शौक़ नहीं था। बाबा ने कहा अच्छी लड़कियां मेकअप नहीं करती, और बाबा ने बात ही ख़त्म कर दी। मैं सोचने लगी इसकी दुकान पर जो लड़कियां आती हैं, बाबा इनको अच्छा नहीं समझते। अगर ऐसी बात है तो फिर ये मेकअप क्यों बेचते हैं। बाबा का इस तरह बात को ख़त्म कर देना कोई नॉर्मल हरकत नहीं थी। लोगों की बेटियों की शादियां करवाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी किसी दोस्त के हाथों अपने बाबा की दुकान से मेकअप मंगवा लूं और इसे इस्तेमाल करूं। मगर दिल ही दिल में ये सोचने लगी अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। अगर वो मेकअप करने से मेरे लिए रिश्ता आ गया और मेरी शादी हो गई, तो मुझे सच में शादी करके इधर से जाना पड़ेगा। क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर सोचा रिश्ता आने का मतलब शादी होना नहीं होता। हो सकता है बाबा इनकार कर दें, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कम से कम मुझे राज तो पता चल जाएगा। अगर मेरे में झूठ बोल रहे हैं तो इनको कहूँगी कि ऐसा नहीं करें। हमारे घर ने पहले ही बहुत बड़ी मुसीबतें देखी थीं। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, ऐसा न हो हमें किसी दुखी दिल की बद्दुआ लग जाए। अगर वाकई ऐसा हुआ, किसी भी और तरह से ये बात सच निकल आई, तो मैं खुद अपने बाबा से कहूँगी कि औरतों की मदद करें और ऐसी लड़कियों के रिश्ते करवाएं जिनके रिश्ते नहीं होते, उनके घर वाले परेशान रहते हैं। अगर ये सच था तो मेरे बाबा को सब लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बाबा ऐसा नहीं कर रहे थे। वो गिने चुने लोगों की ही मदद किया करते। कभी कभी ऐसा भी होता कि उनकी दुकान से मेकअप लेने के बावजूद भी काम नहीं होता था, मगर इस तरह की मिसालें बहुत कम ही सुनी थीं। मैंने अपनी दोस्त से कहा वो मेरा ये काम करे, तो मेरी दोस्त ने मुझे आगे से एक अजीब बात बता दी। उसने कहा मैं खुद यही सोच रही थी, क्योंकि मेरा भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा।
اگر میں تمہاری جگہ جاؤں گی تو پھر دوبارہ کیسے جاؤں گی؟ مجھے تمہارے بابا پہچان لیں گے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے کہا تم نقاب کر کے جاؤ، تمہیں کبھی نہیں پہچان سکتے۔ مگر میری دوست نے کہا کہ مجھے بھی میک اپ لینا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے بھی گھر والوں سے ایک دفعہ پیسے ملیں گے۔ میری دوست اپنا ہی فائدہ سوچ رہی تھی، مجھے اپنے فائدے کی نہیں پڑی تھی۔ میں تو بات کی سچائی تک جاننا چاہتی تھی کہ جو ان کی دکان سے 10,000 روپے کا میک اپ خریدتی اس کی شادی ہو جائے گی اور اپنی بیٹی گھر بیٹھی تھی۔ اب تو محلے والوں نے بھی باتیں شروع کر دیں۔ ایک دفعہ ایک عورت ہمارے گھر آئی، کہنے لگی تمہارے باپ کی دکان سے 15,000 کا میک اپ خرید کر لے گئے، آج 5 دن ہو گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں آیا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بیچتے ہو، شرم آتی ہے تم لوگوں کو۔ وہ عورت تو میرے سر پر ہی ناچنے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، سارے بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں، بابا کچھ دیر میں آ جائیں گے، پھر وہی آپ کو بتا دیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ پر وہ تو میں نے اپنی دوست کو کہا یہ سب جھوٹ ہے، سچ بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر مجھے یہ سب پتہ چل جائے گا، تمہارے پیسے بھی آدھے میں دے دوں گی۔ اس نے کہا بات پیسوں کی نہیں، بلکہ ابھی تک جس نے بھی لیا ہے اس کی شادی ضرور ہوئی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ نہ تو مجھے تمہارا باپ دوبارہ میک اپ دے گا، نہ میرے گھر والے مجھے اجازت دیں گے۔ میری قسمت تمہیں مل جائے گی، میرا موقع چلا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم خود غرض ہو، تو کہنے لگی معاملہ ساری زندگی کا ہے۔ ویسے بھی میری دوست تھوڑی بیوقوف تھی، اس طرح کی بات پر فوراً بھروسہ کر لیتی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تم میک اپ لے آؤ، آدھا میں لے لوں گی، آدھا تم لے لو۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ وہ دکان پر گئی، بابا سے اس کی نہ جانے کیا بات ہوئی، اس نے مجھے آ کر نہیں بتایا۔ اس نے کہا اگر تمہیں بات بتا دی تو رشتہ نہیں ہوگا، اسی لیے پہلے دیکھنے دو کہ رشتہ آتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آیا تو میں تمہیں بتا دوں گی، کسی اور کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے میک اپ لا کر دیا اور آدھا اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس نے مجھے کال کی کہ آج میں میک اپ کر کے سو جاؤں گی۔ میں نے کہا میں بھی، ہم دونوں نے یہی کیا۔ مجھے رات کو میک اپ کرنے کے تھوڑی دیر بعد بے چینی سی محسوس ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر منہ دھویا نہیں، میں پانی کا گلاس پی کر سو گئی۔ صبح منہ دھو لیا تاکہ بابا نہ دیکھ لیں، میک اپ بھی چھپا دیا۔ اپنی دوست کو فون کیا تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا، لیکن اور تو کچھ نہیں ہوا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے، ہم دونوں ہی انتظار کر رہی تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ میری دوست کہنے لگی میرے پیسے مجھے واپس کرو، میرے گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، سوچا اس کو پیسے دے کر جان چھڑاؤں۔ میں نے کہا پہلے بابا کو تو یہ بات بتا دوں۔ میں فون ملانے لگی مگر بابا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس عورت کو کسی کا فون آیا، مجھے کہنے لگی بیٹی معاف کرنا، غلطی ہو گئی، ہمارے گھر میں رشتے والے آ گئے، لگتا ہے اس دفعہ تھوڑی دیر ہو گئی، تم کو ہم نے یوں ہی اتنی باتیں سنائیں، تمہارا باپ واقعی بہت اچھا انسان ہے، میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی، اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر صاف لگتا کہ ابھی تک اس کا رشتہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور وہاں پر یہ 1 سال بھی نہیں رہی، پھر ایسی لڑکی کے لیے دوبارہ رشتہ آنا تو ویسے مشکل ہوتا ہے، مگر اس نے اپنی زبان سے کہا کہ آج رشتہ آ گیا ہے۔ یہ کس قسم کی بات تھی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی انسان جس کے دماغ میں عقل ہو وہ سمجھ جائے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رشتہ آنے کا کسی دکان سے خریدے ہوئے سامان کے ساتھ کیا تعلق نکل سکتا تھا؟ مگر اب دیکھ لیا تھا، اس کا مطلب یہ سب کچھ جھوٹ نہیں تھا، مگر یہ سب سچ بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچ لیا کس طرح اس بات کی تہ تک جانا ہوگا۔ ابو تو مجھے میک اپ لا کر دے رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی دکان سے خرید کر کوئی لڑکی میک اپ کرتی ہے تو اس کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری شادی ہو، وہ ایسا کیوں کرتے؟ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، میرے بھائی بھی اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ اپنے لیے خود سے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ 2 بہنیں بھی سمجھدار تھیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں کے پیچھے میرے بابا مجھے گھر بٹھا کر بوڑھا نہ کرنا چاہتے تھے۔ میں پہلے ہی 30 کی طرف جا رہی تھی، اس کے بعد میرے پاس کیا رہ جانا تھا؟ 40 تک تو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے۔ مگر ابا کا میک اپ دینے سے انکار کرنا یہی بات بتا رہا تھا کہ وہ تو میری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سیدھے طریقے سے جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میرے پاس پھر یہی غلط طریقہ رہ گیا تھا۔ جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ دن گزرنے لگے،
اب ہم دونوں دوستیں روز ملتی، اس بارے میں بات کرتی۔ ہمارے لیے تو 2-3 دن گزارنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرے رشتے کے کوئی امکانات نہیں تھے، کوئی امکان نہیں تھا، گھر میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ جوائنٹ فیملی ہے، مگر میرے گھر میں تو صرف میرے بابا ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں سے بات ہو نہیں سکتی اور باپ سے بھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ بابا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں صبح بابا سے بات کروں گی کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میں سو گئی۔ مگر صبح میری دوست کی طرف سے ایسا میسج ملا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری دوست کا میسج تھا کہ اپنے باپ سے کوئی بھی بات نہ کرنا، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ میرے لیے خاندان سے رشتہ آ گیا۔ میری چچی نے بھی شور مچایا ہوا ہے، لیکن وہ رشتہ اچھا ہے۔ میرے ماں باپ وہی نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں کوئی بہانہ کر کے اس کے گھر چلی گئی تو وہاں پر پتہ چلا کہ رشتے والے آ رہے ہیں اور تیاری ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ لوگ انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ باہر کے ملک سے آئے ہوئے ہیں اور انہیں واپس بھی جانا ہے، پھر 7-8 مہینے بعد واپس ہوں گے، لڑکی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ میں اپنی دوست کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگی۔ تمہارے بابا جھوٹ نہیں بولتے، دیکھو کیا کمال ہو گیا۔ میں تو حیران ہوں، جانے یہ رشتہ کیسے ہمارے گھر آ گیا اور کیسا تماشا۔ پھر بھی بابا نے ہاں کر دی اور کہا کہ ہم ان لوگوں کو آج گھر پر بلائیں گے اور منگنی کی رسم کریں گے۔ میری دوست ضرورت سے زیادہ خوش تھی، مگر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا رشتہ اتفاق سے آیا ہے، تمہارے ماں باپ تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میک اپ تو میں نے بھی کیا تھا۔ خیر میری دوست اپنی دنیا میں کھو گئی، اس کی منگنی ہو گئی، اس کے 3-4 مہینے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی، مگر میں اس کی شادی میں بھی نہ جا سکی، کیونکہ اس دن بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے اسے معذرت کا میسج بھیجا، اس کے شوہر اپنے ساتھ اسے بیرون ملک لے گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بابا کا میک اپ سب اثر کرتا ہے، سوائے میرے جیسے میک اپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری شکل پر لگ گیا ہے تو اس نے اثر ہی نہیں کرنا۔ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ دکان پر بھی کم جایا کرتے، چھوٹے بھائی کو بٹھاتے تھے، مگر وہ اتنا بڑا نہیں تھا، اس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ وہ تھا تو بہت چالاک، مگر پھر بھی دکانداری نہیں کر سکتا تھا۔ بابا کبھی دکان پر جایا کرتے۔ 3 سال گزر گئے تھے، پھر میرے بابا نے کے لیے ایک دن رشتہ آیا۔ بابا نے کہا تمہاری شادی کروا دینی چاہیے، تمہارے بھائی بڑے ہو گئے ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، تم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اب تمہارا حق ہے کہ تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل سے اب یہ سب نکل چکا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب تک عورت چاہتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، پر وقت گزر جائے تو پھر اس کے دل سے یہ خواہش نکل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ خود کو پھر سے شادی کے لیے تیار کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اب یہ بابا کی خواہش تھی۔ وہ بہت بیمار رہتے تھے۔ جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، پر اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں تھی، وہ مر چکی تھی۔ لیکن اب میری عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے اب میرے لیے ایسا ہی رشتہ آ سکتا تھا۔ لڑکا امیر تھا، ملک کے باہر ہوتا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بابا نے میری بھی کسی قسمت تھی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میں 33 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا دلہا میرے سے بڑا تھا۔ بابا نے میری شادی تو کی، مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے خود غرضی میں آ کر کتنے سال تک تمہاری شادی نہیں کی۔ سوچ رہا تھا کہ تم چلی جاؤ گی تو پھر کون سنبھالے گا یہ سب، تم پر ہی تو مجھے بھروسہ تھا، لیکن میں نے انجانے میں بہت ظلم کیا ہے، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ بیٹی، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی وہ میک اپ والی بات سچ ہے یا جھوٹ؟ بس تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاپا کے ساتھ بہت بڑے اتفاق ہو گئے اور انہی اتفاق کے بنا پر میں اپنا گھر چلاتا رہا۔ بابا نے مجھے رخصت کر دیا۔ اگلے دن مجھے پتہ چلا میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کچھ دن سوگ میں گزر گئے، پتہ نہیں چلا۔ اپنے شوہر سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پائی۔ بہن بھائی بھی غم سے نڈھال تھے۔ ہم سب بابا کے گھر آ گئے۔ شوہر سے کہا کہ اسی گھر ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے یہ بات مان لی، کیونکہ اس کا بھی یہاں گھر نہیں تھا۔
اور اب ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہنے لگے تھے۔ آگے میرا شوہر بہت اچھا تھا، سب کا خیال رکھتا۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، اتنے سال تک تمہارے باپ نے تمہاری شادی کیوں نہیں کی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ ایک دن اس کو روتے ہوئے دیکھا اور بولی کہ کیا وجہ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگی کہ میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اسے کینسر کی بیماری نکل گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی پہلی محبت تھی، آپ کی بیوی تھی، اس کو یاد کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ اس کو یاد کریں، اس کے لیے کچھ پڑھ کر بھیجیں، کوئی ختم کروائیں، یہ اس کا حق ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے شوہر نے کہا تم تو واقعی بہت اچھی ہو، میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں، وہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا ضرور، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس بات سے، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن جب میرے شوہر نے اس کی تصویر دکھائی تو میرے قدموں تلے سے زمین گم ہو گئی، میں گھبرا گئی۔ میرے شوہر نے کہا کیا ہوا تم کو، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ہاں، اس کو جانتی ہوں، یہ تو میری اکلوتی سہیلی تھی، ہمراز تھی، ایک ہی دوست تھی، وہ مجھے یاد ہے، میں اس کی شادی میں نہیں گئی تھی، اس کا شوہر اسے ملک سے باہر لے گیا تھا، اس سے بھی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا میرے ساتھ وہ بہت ہنسی خوشی رہ رہی تھی، لیکن پھر اسے کینسر ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں باہر کا ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں پر آ گیا، تمہارے بابا سے ملوایا اور تمہارے رشتے کی بات کی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تمہاری دوست ہے، وہ تمہارے نام کی کسی لڑکی کا ذکر تو کرتی تھی، مگر تمہارا نام اتنا عام ہے کہ یہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے احساس نہیں ہوا وہ تو میری دوست تھی۔ میں نے کہا وہ میری اچھی دوست تھی، لیکن میں اس کو آخری دفعے مل نہیں سکی، میرے دل میں یہ بات ہمیشہ رہے گی۔ پھر مجھے یاد آیا اس نے ابا کی دکان سے میک اپ لیا تھا اور آدھا حصہ اس نے اپنے منہ پر لگایا تھا، آدھا میں نے اپنے منہ پر۔ اس کا مطلب ہماری شادی ایک ہی شخص سے ہوگی، اور یہی ہوا۔ پہلے وہ اس کی زندگی میں رہیں آدھے وقت کے لیے، پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اب میری شادی اسی کے سابقہ شوہر سے ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اب تو یہ راز سمجھانے کے لیے ابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، بابا دنیا نہیں رہے تھے۔ بابا دنیا میں ہوتے تو وہ ہی بتا دیتے کہ یہ سب کیا ہے، پر انہوں نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتفاق ہوئے تھے، پر یہ اتفاق کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ کیا یہ واقعی سب سچ تھا؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن دل میں ایک جگہ خالی رہی، کیونکہ میں نے اس دن اسے آدھا میک اپ لے کر اپنے منہ پر لگایا تھا۔ میری دوست میری وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو کب اپنے پاس بلا لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ان ساری باتوں پر یقین کرنا چاہتا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پتہ نہیں جو کچھ بھی تھا، پر میری زندگی میں میرے ساتھ یہی ہوا۔ میری دوست بھی مجھے یہ نہیں بتا سکی کہ میرے بابا نے اس کے ساتھ 1 گھنٹے تک کیا بات کی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں بعد میں بتاؤں گی، لیکن اسے بتانے کی مہلت نہیں ملی اور مجھے پوچھنے کا وقت نہیں ملا۔ اب میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے۔ کے بعد مجھے اولاد کی خوشی نہیں ملے گی، مگر میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش تو ہوں، پر اپنی دوست کو ہمیشہ یاد کرتی ہوں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوں۔ ایسی بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ بابا نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے ہی میک اپ کی دکان کو ختم کر دیا تھا، اور یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ میری شادی کے اگلے ہی دن وہ اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ آج مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔